सी डी पुलिस स्टेशन चकवाल के बाहर एक आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, जिसमें एक फैमिली जो कि कार में सवार थी उसको हॉस्टेज बना रखा था डाकुओं ने। सुनते ही सीसीडी ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ये समझा कि मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो फौरन अपनी राइफल लेके सीसीडी पुलिस स्टेशन से बाहर आए। सीसीडी ऑफिशियल ने इसको रिस्पॉन्ड करना बेहतर ऑप्शन समझा। जो आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, इसी दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया। पहला फायर रॉबर्स की तरफ से किया गया, जिसको रिस्पॉन्ड सीसीडी ऑफिसर ने किया। जो सीसीडी ऑफिसर थे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, और उन्होंने इस चीज को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है और डाकू इस गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया, जिससे एक मासूम और खूबसूरत बच्ची की जान चली गई। हमारे सीसीडी के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एक संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट आज से चंद रोज कबल चकवाल में पेश आया है। उस हवाले से आज आप मीडिया के दोस्तों को ब्रीफिंग के लिए दावत दी गई है। 10th और 11th जून की दरमियानी रात को रात 11:15 बजे सीसीडी पुलिस स्टेशन चकवाल के बाहर एक आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, जिसमें एक फैमिली जो कि कार में सवार थी उसको हॉस्टेज बना रखा था डाकुओं ने। वहां पर मौजूद ड्यूटी पे सीसीडी ऑफिशियल ने देखा कि ये आर्म्ड रॉबरी हो रही है, तो उसने फौरन अपनी एक क्यूआरएफ टीम के साथी उसको इतला दी कि एक आर्म्ड रॉबरी हो रही है। जिसको सुनते ही सीसीडी ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ये समझा कि मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वो फौरन अपनी राइफल लेके सीसीडी पुलिस स्टेशन से बाहर आए। अब ऐसी सिचुएशन में इनके पास दो ऑप्शंस थी, आया कि वो रिस्पॉन्ड करते या उसको इग्नोर करते। सीसीडी ऑफिशियल ने इसको रिस्पॉन्ड करना बेहतर ऑप्शन समझा, और वहां पर जो आर्म्ड रॉबरी हो रही थी, इसी दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया। पहला फायर रॉबर्स की तरफ से किया गया, जिसको रिस्पॉन्ड सीसीडी ऑफिसर ने किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद जो डाकू थे उन्होंने एक साथ वाली गली में अपनी ओट ले ली, और इसी फायरिंग के तबादले के दौरान जो विक्टिम की गाड़ी है और जो फैमिली जिसमें सवार थी वो दूसरी जानिब की तरफ निकल गई। जो सीसीडी ऑफिसर थे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, और उन्होंने इस चीज को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है और डाकू इस गाड़ी में सवार हैं। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया, जिससे एक मासूम और खूबसूरत बच्ची की जान चली गई। हम इस वाक़े की ऊपर जो फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं, और इस इंसिडेंट में जो सीसीडी ऑफिसर से गलती हुई है हम उसका अजाला कर रहे हैं। इसमें मैं मज़ीद वजाहत करता चलूँ कि हमारे सीसीडी के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एक संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। उस खिलाफ वर्जी वो क्या है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, जब भी कोई इंसिडेंट इस तरह का होता है तो उसमें नंबर 1 चीज है कि टारगेट की पॉजिटिव आइडेंटिटी हो। पॉजिटिव आइडेंटिटी से मुराद है कि कंफर्म्ड शनाख्त हो। उस सूरत में सेल्फ डिफेंस में फायर किया जा सकता है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। वो कंडीशन ये है कि जो आपका टारगेट है उसकी शनाख्त कंफर्म हो चुकी हो और आपके ऊपर फायर किया जा चुका हो। उसके बाद पुलिस वाला या कोई सीसीडी ऑफिसर फायर कर सकता है। तो इस सूरत में उसके ऊपर फायर तो किया गया था, लेकिन उसको टारगेट की क्लियर डायरेक्शन का आइडिया नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि जो डाकू हैं वो एक गली में जाके पनाह ले चुके हैं और वो हट चुके हैं
انہوں نے اس چیز کو مسٹیک کیا کہ گاڑی کے اندر شاید ڈاکو سوار ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ڈاکو نے چھین لی ہے، اس بنیاد پہ اس نے فائر کر دیا۔ نمبر 2، جب بھی کسی ٹارگٹ کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کو ایم اس کے ٹائرز کی طرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک سنگین غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی گئی۔ اس کے علاوہ جب بھی ٹارگٹ انگیج کیا جا رہا ہو تو ہماری پہلی پرائرٹی سٹیزنز کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیفٹی ہے، اور اس کے بعد جو ڈاکو ہیں ان کی اریسٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں جو 3 سے 4 SOPs کی وائلیشن ہوئی ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور انہی غلطیوں کی نتیجے میں ہم نے اسی وقت ایک 302 کے تحت FIR رجسٹر کی، اسی فیملی کی کمپلین پہ FIR رجسٹر کی گئی، اور اس میں قصوروار جو ہمارے آفسر ہیں ان کو فوری طور پر کسٹڈی میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد ان سے ویپن کی برآمدگی کی گئی ہے، اور ان کو جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اس کے سامنے پروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے جو مجوزہ SOPs ہیں اور ہمارے جو رولز آف انگیجمنٹ ہے اس نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور SOPs ہیں ان کو مزید بہتر کریں۔ ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ پروسیجرز اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بہت واضح ہیں اور بہت کلیئرلی سیٹ آؤٹ ہیں، لیکن اس واقعے کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مزید واضح کریں گے۔ اس کیس کی انویسٹیگیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ نہایت شفاف طریقے سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو۔ اس میں ہم فیملی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، فیملی کو ہم نے اشور کیا ہے کہ وہ ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ رہیں، اور ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہر چیز سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ فیملی نے CCD کی انویسٹیگیشن پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ٹرسٹ پوز کیا ہے کہ CCD جس طرح پچھلے ایک سوا سال میں جس نے پنجاب کی عوام کو محفوظ بنایا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں جرم کی شرح کو میجر طور پہ کم کیا ہے، وہ اب ان کے کیس میں بھی انصاف کو انشور کرے گی۔ اس واقعے کے فوری بعد ایڈیشنل IG CCD نے وکٹم کی فیملی کو وزٹ کیا، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ان کے والدین سے دکھ اور رنج کا اظہار کیا، اور ان کو اس بات کی ایشورنس دی کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میرٹ پر اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے گی۔ فیملی نے CCD کی انویسٹیگیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ فیملی نے ابھی تک کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر مکمل ایشورنس دی ہے کہ ہم CCD کی انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈیشنل IG CCD اور CM صاحبہ کے ویژن کے مطابق ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کو انشور کرتے ہوئے ودن 72 آورس اس کیس کا چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیا جائے گا۔ PG صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک جو بیسٹ پروسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کے اوپر ڈپیوٹ کر دیے جائیں۔ جیسے ہی چلان سبمٹ ہو جاتا ہے ایک اور CCD کی طرف سے اپلیکیشن کورٹ آف لا میں دی جائے گی کہ اس کیس کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور جو جسٹس ہے اس کو انشور کیا جائے۔ اس کیس میں جو بیسٹ لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ہم جو وکٹم کی فیملی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور جو کیس کا چلان ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو، اس میں کمپلیٹ ایویڈنس ہو، آئیدر وہ فورینزک ایویڈنس ہے یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ایویڈنس ہے وہ اس کیس فائل کا حصہ بنے، اور ان تمام شواہد کی روشنی میں ایک مضبوط چلان کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہے اس میں ہم
جو وکٹم کی فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل میرٹ پر ہو اور ان کی توقعات پر پورا اتریں. انہوں نے سی سی ڈی کے ہیڈ سے ملاقات میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو اس کے لیے سی سی ڈی نے اپنی ٹریننگ، اپنے ایس او پیز، اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور اپنی جو فائرنگ پریکٹس ہے جو کہ ٹریننگ کے اندر شامل ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. ایک ہائیسٹ لیول کے آفیسرز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ان کو مزید بہتر کریں گے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ 2019 میں ایک ساہیوال انسیڈنٹ ہوا تھا. اس انسیڈنٹ میں بھی پولیس کے اوپر کوسچنز اٹھائے گئے. اس انسیڈنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ توقعات پر پبلک کی پورا نہیں اتر سکی. یہ ہم اس کیس کو ایز این ایگزامپل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ ٹریٹ کریں گے کہ سی سی ڈی از اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی، ٹو ٹرانسپیرنسی، فیئر انویسٹیگیشن اور ہم اس کی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھیں گے. ہم فیملی کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ اس پروسیس کو، وہ اس انویسٹیگیشن کو، وہ اس پروسیکیوشن کو اور اس ٹرائل کو خود دیکھیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم انشور کریں گے. سی سی ڈی نے لاسٹ 1 ایئر میں جو امپیونٹی کے ساتھ ہونے والا کرائم ہے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے. پنجاب میں اس وقت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کرائم ہو اور امپیونٹی کے ساتھ ہو. یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے اس کو پنجاب میں برداشت نہیں کیا جائے گا. سی سی ڈی کی جو گزشتہ 1 سال کی کارروائی ہے، جو ایک سال کی پرفارمنس ہے، وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کرائم میں جس طرح سے میجر ریڈکشن آیا ہے، اسپیشلی سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے اس میں جس طریقے سے کمی آئی ہے وہ آپ پبلک اور میڈیا اور اس کے علاوہ تمام آرگنائزیشن، سول سوسائٹی، وہ اس چیز کی خود گواہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ لوگوں کا کوئی جی دیکھیں، فکر ہے کہ the smallest coffin heaviest to carry، یہ سب سے چھوٹا کفن اٹھانے میں سب سے بھاری ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا، آپ کی پریس کانفرنس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک چارج شیٹ ہے اس اہلکار کے خلاف، ٹھیک ہے جی. ایک ہے کہ سی سی ڈی نے بڑا اچھا کام کیا پنجاب کے اندر. کرائم جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار 70+ جو ہے وہ ڈکریز کی. وہ کہا جاتا ہے کہ دل میں جگہ دی تھی سی سی ڈی والوں، دل کی رکھ لیتے. تو آپ بھی سمجھتے کہ جس طرح وہ گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، یہ ایک نان پروفیشنل تھا. آپ نے کہا کہ ٹائر پہ فائر کرنا چاہیے تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اہلکار تھا اس کی ٹریننگ نہیں تھی، اس نے اندھا دھند فائرنگ کی اور درجنوں گولیاں جو ہے اس پہ ماری گئی. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کنڈیم بھی کیا، چٹھا صاحب بھی وہاں پہ گئے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ دیت کے موڈ میں فیملی کے ساتھ دیت دیں گے، اہلکار کل کو پھر باہر آ جائے گا. اور آپ کی وہ کولیبریشن نہیں ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا 2019 کے اندر بھی سی ٹی ڈی کے ہاتھوں میاں بیوی بیٹی، سی ٹی ڈی کے ہاتھوں 4 لوگ مارے گئے تھے ڈرائیور کے ساتھ میں، اور 2 بچیاں بچ گئی تھیں. پھر اسی طرح قصور میں انسیڈنٹ ہوا تھا زینب کا، اس میں 3 بندے مار دیے گئے کہ اس نے زینب کا ریپ کیا تھا. بعد میں پتہ لگا اصل مجھے پکڑا گیا، پھر دیت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ٹھاک پیسے دیے گئے ان فیملی کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ اعتماد پھر پولیس یا فورسز پہ نہیں رہتا وہاں پر؟ جی بالکل. نمبر 1 یہ جو آپ نے کمپنسیشن کی بات کی ہے، دس از فار دا گورنمنٹ اینڈ دا فیملی ٹو ڈیسائیڈ. سی سی ڈی ایک فیئر انویسٹیگیشن اور اس کو صحیح طرح سے پروسیکیوٹ کرانے پہ یقین رکھتی ہے. سی سی ڈی نے خود اسٹیپ فارورڈ کیا. سی سی ڈی نے اپنے اہلکار کی جو غلطی تھی، جو اس سے ایک گریو غلطی ہوئی ہے جس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے، اس کو سی سی ڈی نے اسٹیپ فارورڈ کر کے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر انڈر سیکشن 302 رجسٹر کیا ہے. اس کا ہم یہ اشور کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن
ہر طرح سے میرٹ پر ہو، اور ہم اپنی انویسٹیگیشن اور ہم اس ٹرائل پروسیس کو مثالی بنانا چاہتے ہیں، اور اس کو آپ سب کے سامنے ہم یہ پیش کریں گے کہ دس از این ایگزامپل جہاں پر ہمارے کسی آفیشل سے یا آفیسر سے غلطی ہوئی ہے، اس کا ہم اس کو مکمل سزا دیں گے۔ اس میں پیونیٹیو ایکشن پلس ریفرمیٹری ایکشن دونوں ہم انشور کریں گے اور سوسائٹی اور پبلک کے سامنے رکھیں گے اس چیز کو۔ بھائی یہ بتائیے پلیز، آپ ابھی تک ہم اس کیس کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ سمجھنے سے مطلب قاصر ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جی سی سی ڈی کے تھانے کے بالکل سامنے ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، ایک پولیس اہلکار دیکھتا ہے، دوسرے کو بلاتا ہے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے، ڈاکوؤں کی کراس فائرنگ کے اندر ان کو لگتا ہے کہ جو ڈاکو اس گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ پہلے تو اس کو کلیئر کر دیں کہ اس پورے مقابلے میں کتنے پولیس اہلکاروں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور کیا تھانے کی باقی نفری کہاں تھی جو سی سی ڈی کی تھی جب فائرنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس میں کیوں نہیں انڈلج ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 302 کی ایف آئی آر درج کی، پہلی تو 322 کی ایف آئی آر درج ہوئی، اس کے بعد 302 کا اضافہ کیا گیا۔ اور تیسرا، جس طرح سے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیس کی بھی تفتیش چل رہی ہے، ابھی تو جے اے ٹی بنی ہے، تو آپ کی آج کی پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ ابھی تفتیش کیا جے اے ٹی کی کمپلیٹ ہوگی تو آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو متنازع ہو جائے گی ان کی تفتیش۔ جی، پہلا آپ کا سوال ہے کہ جی انسیڈنٹ کیا تھا۔ انسیڈنٹ شاید آپ نے انیشلی غور سے نہیں سنا۔ انسیڈنٹ میں نے شروع میں نریٹ کیا تھا کہ اس میں ایک ہی سی سی ڈی آفیشل انوالو ہوا جس نے انگیج کیا ڈاکوؤں کو، چونکہ اس نے مسٹیکنلی یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے، جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی۔ اس نے جو یہ مسٹیک کی کہ ڈاکو جو ہیں وہ گاڑی سنیچ کر کے جا چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ فیکٹ یہ تھا کہ ڈاکو جو ہیں وہ پہلے گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جبکہ جب ایکسچینج آف فائر ہوا تو وہ ٹرن آف ایونٹس اتنے سوئفٹ تھے کہ اسی دوران ڈاکو ایک گلی میں جا کے پناہ لے گئے، اور جو فیملی تھی وہ گاڑی میں جسے لوٹا جا رہا تھا اس کے ویلیوبل سے، اس کی جیولری سے وہ اتروائے جا رہے تھے، وہ ان کو موقع ملا تو انہوں نے گاڑی کو سپیڈ اوے کر دیا دوسری سائڈ پہ۔ اس دوران جو ہمارے سی سی ڈی آفیسر ہیں انہوں نے فائر کیا، جو کہ ایک غلط ان کی پرسیپشن تھی، جو ان کی سنگین غلطی تھی، جس کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے۔ سیکنڈ سوال آپ کا کیا تھا؟ 322۔ جی بالکل، یہ ایف آئی آر 302 کے تحت ہی رجسٹر ہوئی ہے، جبکہ جو انیشل ایپلیکیشن تھی مدعی کی طرف سے وہ 322 کے تحت تھی۔ اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے آفیسر کی طرف سے سنگین غلطی ہوئی ہے، اس کو انڈر سیکشن 302 ہی رجسٹر کیا گیا ہے۔ اچھا شامل صاحب، یہ سوال کا کہ یہ جو آپ نے ایونٹس نریٹ کیے ہیں، اس سے یہ بھی لگتا ہے اہلکار کی غفلت کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ لوگوں کی بلڈنگ ہے وہ تھانہ تھا، وہ جو ہم سنتے ہیں ماڈل تھانے، ماڈل عمارتیں، کہ ایک بالکل تھانے کی عمارت کے ساتھ ایک رابری ہو رہی ہے اور اندر کسی اہلکار کو شاید اس کا نہیں پتا، اور پھر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے بھی شاید وہاں پہ نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، اور کہ اہلکار کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ فائرنگ جو ہے وہ کرتا رہا۔ تو یہ جو ماڈل بلڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں، پولیس کہتی ہے ماڈل تھانے ہیں اور ماڈل عمارتیں آپ لوگوں کی نہیں بنی ہیں، اگر اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اپنے اہلکاروں کو یہ نہیں پتا کہ تھانے کی دیوار کے ساتھ کیا ہو رہا، تو شہر کیسے محفوظ ہوگا؟ ان دو ڈاکوؤں نے جن کو بعد میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اسی دن 4 مزید ڈکیتیاں بھی کی۔ ایک تو طرف ہم کرائم کم ہونے کی بات کر رہے ہیں، انہی اہلکاروں نے اسی روز 4 ڈکیتیاں مزید کی، اور 5ویں ڈکیتی میں وہ یہ والا واقعہ پیش آیا۔ ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ جو کرائم کی کمی والی بات بھی ہے، اور ساتھ کہ آپ کی بلڈنگز وہ کیوں ایس او پیز کے مطابق نہیں تھی، اور دوسرا آپ نے اپنے ہی ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان چھوڑا کہ 2019 میں جو واقعہ ہوا اس کی تفتیش میرٹ پہ نہیں ہوئی اور لوگوں کو سزا نہیں مل سکی، بلکہ ان کو تمغے بھی دیے گئے۔ تو کیا اب پولیس یا سی سی ڈی اس واقعہ کی دوبارہ نئے سرے سے کوئی تحقیقات کرے گی، کوئی کمیٹی اس کے بھی بنے گی؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہوا، تو اس کے ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کیا کوشش ہوگی؟ اچھا شامل صاحب، اس میں یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جس طرح گاڑی گولیوں سے چھلنی ہے، تو کیا وہ فائرنگ ایک ہی بندے کی ہے یا میں اس میں کریکشن کر دوں کہ اس میں ایک سمیئر کیمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ سی سی ڈی کے اگینسٹ۔ جو گاڑی کی پکچرز دکھائی جا رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہے۔ گاڑی جو دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ ایکچوئل وکٹم فیملی کی گاڑی نہیں ہے، وہ کسی اور گاڑی کی فوٹوز لگائی جا رہی ہیں یا اے آئی جنریٹڈ فوٹوز لگائی جا رہی ہیں،
جس کی مدد سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا سی سی ڈی پولیس اسٹیشنز کی بلڈنگز وغیرہ کا. دیکھیں سی سی ڈی ایک نیا ادارہ ہے. سی سی ڈی کو بنے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے. سی سی ڈی کی اسٹیبلشمنٹس جو بننی ہیں وہ ابھی ان دا پروسیس ہے. نمبر 2, سی سی ڈی only deals with serious and organized crime. CCD is not the first responder to crime. اس کے لیے لوکل پولیس اسٹیشن کے تھانے ہیں, ان کی موبائل پیٹرولنگ وہیکلز ہیں, ان کے ایگل اسکواڈز ہیں جو کہ انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہ بطور پولیس آفسر ہر آفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کوئی بھی کرائم کا انسیڈنٹ ہو رہا ہو تو اس کو پریونٹ کرے. تو اس ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے ہمارے آفسر نے اس کو رسپونڈ کیا. جہاں تک رہے گی بات آپ کے سی سی ڈی کی بلڈنگز, بالکل ایس او پیز کی وہاں پوری طرح سے فالو کی جا رہی ہیں. وہاں پہ ہر طرح کے سیفٹی کے پریکاشنز, ہر طرح کی جو آپریشنل ضروریات ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے. اور اس میں سی سی ڈی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی فالٹ ہونے کا میرا نہیں خیال. یہ ذرا تھوڑی سی چیز کلیریفائی کر دیں. ایک تو گاڑی کا جب تعاقب کیا گیا تو آگے سے فائر نہیں ہو رہا تھا. اہلکار کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آگے سے فائرنگ تو ہو نہیں رہی تھی, اس نے فائر کیوں کیا؟ ایک سوال. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 15 پہ فورس اور بھی وہاں پہ بلوا سکتے تھے تاکہ ان کا تعاقب کیا جاتا ہے. یہ اچھا بیسٹ طریقہ تھا. لیکن ہمارے ذرائع سے 140 گولیاں چلائی گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے, گاڑی کے اوپر, جبکہ آپ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ. میری جو ناقص رائے ہے کہ جب تک آگے سے فائر نہیں ہوگا آپ نے فائر نہیں کرنا. اور اگر وہ فائر نہیں کر رہا تو اہلکار نے کیوں فائر مسلسل کی ہے جس کی وجہ سے ایک معصوم جان اور 2 زخمی ہوئے. یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک آگے سے فائر نہ ہو تو ہم نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ رولز آف انگیجمنٹ میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ جب تک یو آر ناٹ فائرڈ اپون یو کین ناٹ فائر. یہ پہلی چیز ہے. تو فائر تو اس پہ کیا گیا تھا, لیکن میں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کی مسٹیکن آئیڈینٹی تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو گن پوائنٹ پر چھین لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں, جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی جس پر اس نے فائر کیا. اور نمبر 2, اس میں فائر بھی ٹائر برسٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو وہاں پر سرنڈر کروایا جائے ڈاکوؤں کو اور ان کو اریسٹ کیا جائے. دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ پرائرٹی. اس پہ ہمارے آفیسر کی طرف سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, ہم اس کا کریکٹیو میجر بھی لے رہے ہیں. اور اس میں جو فیملی کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے تمام آفسر اور ہمارے تمام جوان ہم بہت غمگین ہیں اور ہم ان کے ساتھ اس لمحے میں ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. کہ اس سے پہلے سی سی ڈی نے سینکڑوں مقابلے کیے, بہت سارے مشکوک بھی ہوئے. آج تک سی سی ڈی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. کیا یہ آپ کے ایس او پی کا حصہ ہے اور آپ کتنے % مطمئن ہیں خود یہ بتا دیجیے گا کہ جو مقابلے ہوئے اس میں ایس او پی کو فالو کیا گیا؟ دیکھیے جی, سی سی ڈی نے اب تک جو کام کیا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. سی سی ڈی اسٹرکٹ ایس او پیز اور ود ان دا 4 walls آف لا کے اندر آپریٹ کرتی ہے. یہ جہاں تک جو آپ نے بات کی ہے کہ سی سی ڈی کے کافی مقابلے مشکوک ہیں, دیر ہیز ناٹ بین اے سنگل کمپلینٹ اگینسٹ سی سی ڈی کہ سی سی ڈی کے آفیسر نے کہیں پہ کسی کے ساتھ ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے. سی سی ڈی کے آفیسرس کو بارہا اس بات کی ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جب ڈاکوؤں کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے انگیج کرنا ہے. منیمم یوز آف فورس یہ پہلا پرنسپل ہے. تو اس کیس میں ہماری ایک وائلیشن ہوئی ہے. اس میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم خود فرنٹ لائن پہ آئے ہیں اور ہم نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے اور اس کا ہم پیونیٹیو پلس ریفرمیٹری ایکشن جو ہے وہ لے رہے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ کتنے سیکنڈز تک فائرنگ ہوئی یا پھر کتنے منٹس تک فائرنگ ہوئی, اور جب وہ کسی نے رسپونڈ کیا تو کیا فائرنگ کرنے والا جو اندر سے آئے ہیں انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے یا اس کو روکا ہے؟ یہ تو بتائیں کہ کتنے منٹس تک فائرنگ ہوتی ہے. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ بتایا کہ وہ جو گولیوں کے گول تھے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا. ابھی آپ نے بات بھی کی ہے کہ جو اے آئی تصویر جو چل رہی ہے
تو اس میں آپ वजाहत करते हैं राय तौर पर कितने फायर उस पे हुए हैं और बाकी कितने मिनट्स तक होते हैं? ये नॉट मोर देन 5 से 10 सेकंड से ज्यादा का वाकया नहीं है। ये इतना क्विक टर्न ऑफ इवेंट्स थे कि इसमें एक सवाल जैसे आपने पहले किया कि इसमें बाकी फोर्स, एडिशनल फोर्स को क्यों नहीं लाया गया या क्यों नहीं बुलाया गया, रिस्पांस देने में कोई सीनियर ऑफिसर क्यों नहीं पहुंचा, तो उन तमाम चीज़ों का जवाब ये है कि ये इतना क्विक टर्न ऑफ इवेंट्स था कि नॉट मोर देन 5 से 10 सेकेंड्स। इसके अलावा केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके लिए एक SIT बना दी गई है। उस SIT में सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, उसमें एक हमारे जो बेस्ट लीगल ऑफिसर हैं SP रैंक के, वो भी इसके इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। बाकी इस गाड़ी पर एग्जैक्ट कितने फायर हुए, मौके से कितने खौल मिले, इसकी डिटेल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा सर, ये वाकया जो है ट्रेनिंग के मेयार की नाकामी है? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकामी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रोसेसेस हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो बहुत एलेबोरेट हैं। एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग का प्रोग्राम है हमारे हर रैंक के ऑफिसर्स के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा सर, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से चल रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया नेशनल था बंदा, अगर वहां से प्रेशर नोटिस ना लिया जाता तो तब ये सारी चीजें नहीं होती। इस पे जरा थोड़ी सी बात करते, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है उधर से उन्होंने कहा था या कोई ऐसा नोटिस है, वो भी जरा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये फैमिली ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, लेकिन इस तमाम चीज़ से पहले वो पाकिस्तानी नेशनल है। तो हर पाकिस्तानी की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। इसमें एक संगीन गलती हुई है, उसको हम एडमिट कर रहे हैं और हम उस पर वी आर सॉरी एंड वी आर सैड। और जहाँ तक बात रह गई कि ये चूंकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे इसलिए CCD को वजाहत देने की ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। CCD ने सेम डे जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन उस फैमिली के साथ हम फ़ौरन राब्ते में आ गए, उनको हमने एतमाद दिलाया अपने इदारे की इन्वेस्टिगेशन का और अपने इदारे की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का यकीन दिलाया और थ्रू आउट हमने उनको इंगेज रखा हुआ है। जी, इसमें कंप्लेनेंट जो है वो जो बच्ची हैं उनके फादर हैं, उन्हीं की कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर की गई है। बाकी मजीद डिटेल्स के लिए आपको FIR की कॉपी भी शेयर कर दी जाएगी ताकि आपको एक का नाम शुजा है जो अहलकार है जिसने फायरिंग की है, वो आपको FIR की कॉपी देंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। शुजा नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उसको मुतनाज़ा नहीं कर देगी? और दूसरा, आपने CTD के उस सानिया की बात की, साहिवाल की, उस सानिया के बाद जो उस वक्त CCD के एडिशनल IG थे रायत आयर, उनको हटा दिया गया था ताकि शफाफियत बरकरार रहे। इस केस की तो तफ्तीश भी CCD खुद कर रही है, आप कैसे समझते हैं कि प्रेशर बिल्ड नहीं हो? देखें जी, इस केस की तफ्तीश CCD इसलिए कर रही है क्योंकि फैमिली ने खुद CCD पर ट्रस्ट का इजहार किया है। ये FIR लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन को CCD में ट्रांसफ़र किया गया है। उसके लिए एक हाई लेवल SIT तश्कील दे दी गई है और फैमिली ने खुद इस चीज़ को रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी इन्वेस्टिगेशन पर, आपके प्रोसेसेस पर, आपके प्रोसीजर पर पूरा एतमाद है, जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन CCD में लाई गई है। गिरफ्तार कितने बंदे हैं? जी, इस वक्त एक बंदा गिरफ्तार है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।